बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमने डिस्कस करनी है। ये वो डिटेल्स हैं जो कि आपको आजकल के दिनों में कोई भी नहीं बताएगा। बाद में जब ये चीज़ें सच साबित होना शुरू हो जाएंगी ना, तब बड़े बड़े लोग जो है वो आके क्लेम करेंगे कि जी ये होने वाला है और ये हमने आपको बताया था कि ऐसे होगा। ये जो मैं आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ बहुत एक्सक्लूसिव है, क्योंकि PMLN वर्सेस PPP हम इस बारे में बात करने वाले हैं। इन लोग के ताल्लुकात आपस में कैसे जा रहे हैं, हुकूमत की आपसी ताल्लुकात किस तरह से जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि हमेशा से शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में बनने वाले सेटअप में अब जो आसिफ अली जरदारी साहब की चॉइस शहबाज शरीफ साहब थे, अब उनकी चॉइस मैच नहीं कर रही है। ये क्या डिटेल्स हैं ये मैंने आपको बतानी है। आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं और वज़ीर आज़म बिलावल के बनने के जो राह है उस राह के अंदर रुकावट कह लें, या आप ये कह लें कि बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब को चकनाचूर किसी और ने नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ ने कर दिया है। ये क्या डिटेल्स है ये भी मैंने आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी तैनाती और फिर उसके बाद एक इस्तीफ़ा, उसने एक्चुअली जहाँ पर जाके तारे मिलाई है ना, उससे पाकिस्तान की पूरी सियासत में एक हलचल ज़रूर आनी है। ये सारी बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आप दिल थाम कर बैठें और एंजॉय करें इस वीडियो को एक गर्म कप के चाय के साथ। वैसे भी मौसम लाहौर का बड़ा अच्छा चल रहा है आजकल, गर्मी तो है लेकिन अभी कल से मौसम बड़ा अच्छा हो गया है रात से, तो आप इसको एंजॉय करें। तो हम आगाज़ कर लेते हैं इस बात से कि नेशनल असम्बली के अंदर आपको पता है कि करारदाद पेश की गई जो कि वज़ीर दिफा ने की। उस करारदाद में क्या था वो तो हमने आपको बताया, लेकिन अब हम इसका दूसरा एंगल डिस्कस करेंगे। और दूसरा एंगल उसका ये है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ही ये करारदाद क्यों पेश की बजट सेशन के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह कि पार्लियामेंट के अंदर जब मिलिट्री कोर्ट के बारे में बात हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पार्लियामेंट में एक वो इदारा जो कि सिविलियंस का इदारा है, एक वो इदारा जहाँ पर अवाम के वोट से आए हुए लोग अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, जब वो मिलिट्री कोर्ट से मिलिट्री एक्ट्स की बात करें तो ये अपने आप में खबर है, बिल्कुल है। तो ये सिंबॉलिक है जब ख्वाजा आसिफ साहब इस बारे में बात करें, वो इसलिए क्योंकि इस करारदाद का मतन ये रहा है जो कि हमने डिस्कस भी किया कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जो है अच्छा सबक सिखाना है। और ज़ाहिरी सी बात है सबक सिखाना भी चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि जो 9 मई को हुआ वो प्री प्लान्ड था। एक ऐसा गुनाह सरसद किया गया, एक ऐसा जुर्म हुआ जिसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। अब वो सज़ा किस तरीके से मिलनी है इसको लेकर के डिवाइड है। वो इसलिए क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके ऊपर अग्री नहीं कर रही हैं। नून लीग तो अग्री करती है कि ठीक है मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए, मिलिट्री एक्ट्स के तहत कार्रवाई होनी चाहिए इमरान खान के ऊपर। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ये समझते हैं कि अगर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई इमरान खान साहब के ऊपर की गई तो इमरान खान हीरो बन जाएंगे। एक वो शख्स जो कि डाउन आउट और फेलियर है, झूठा है, जिसकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग नहीं है, जब फौजी ट्रायल में आएगा तो वो हीरो बन जाएगा। क्योंकि लोग ये कहेंगे कि देखो जी फौज ने अपनी खुन्नस निकाल ली, आसिम मुनीर साहब ने अपना स्कोर सेटल कर लिया। दूसरी चीज़ जो आसिफ अली जरदारी साहब को थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लमेटिक लग रही है, वो ये है कि एक राह खुल जाएगी, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म का फौजी ट्रायल हो रहा है, एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर अगर एक आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, चाहे उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, उस जुर्म को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं तो खैर बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं जितनी चाहे मर्जी फ़ौज की नाक़िद हो जाऊँ, लेकिन मैं इस किस्म की सियासत को जो इमरान खान और PTI ने 9 मई को की है ना, हमलों की, आग की, नफ़रत की, मैं इसको कभी भी किसी भी पार्टी के लिए इसको जस्टिफाई नहीं करूँगी। तो आसिफ अली जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को यह भी लगता है कि अगर एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए ये दरवाज़ा खुल गया कि जी उसके ऊपर आर्मी एक्ट लगेगा तो फिर ये बाकी वज़ीर आज़म पर भी लग सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर है, चाहे नून लीग में आप देखें चाहे पीपल्स पार्टी में देखें, ये जो वज़ीर आज़म है ये फैमिली से ही आते हैं। नून लीग के तो खैर सारे फैमिली से आते हैं। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ने बहुत से आउटसाइडर्स को भी, आउटसाइड भुट्टो क्लैन, आउटसाइड जरदारी क्लैन, उनको बहुत ज़्यादा मौका दिया। लेकिन अब बारी क्योंकि बिलावल भुट्टो की है तो कल को क्योंकि बिलावल एक एग्रेसिव सियासत करने का मिजाज रखते हैं, अभी वो नज़रिया ज़रूरत के तहत चाहे मेलो डाउन हो जाएँ, लेकिन बिलावल के अंदर एक अच्छा खासा जमहूरी आदमी है। और वो इस हद तक जमहूरी है कि उसको पता है
کہ آرمی ایکٹ, آرمی کورٹ, آرمی ٹرائل یہ کیا ہے اور یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. جتنی سمجھ پیپلز پارٹی کو اس ٹائم پر آ رہی ہے چیزوں کی, میرا نہیں خیال کہ حکومتی اتحاد میں کسی اور کو بھی اتنی زیادہ سمجھ ہے. مگر یہ سیاست ہے اور سیاست کے اندر داؤ پیچ قدم اٹھانے پڑتے ہیں. اب کیا نون لیگ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ان کنسرنز کو جان بوجھ کر اگنور کر رہی ہے. یہ وہ خبر ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو پتہ ہے, لیکن اب میں آپ کو وہ بتانے والی ہوں جو کہ شاید آپ کو کوئی نہ بتائے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری خبریں ایک بہانہ ہیں. جیسے کہ خبر آتی ہے چیئرمین نادرا کے حوالے سے کہ چیئرمین نادرا جو طارق ملک ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان کا استعفیٰ قبول بھی ہو گیا, لیکن وہ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے لیکن ان کو حکومت نے روک دیا. اب خبروں کی مانے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیئرمین نادرا ہیں طارق ملک صاحب, وہ پیپلز پارٹی کے مطلب وہ آصف علی زرداری صاحب کے بہت قریب ہے. حالانکہ یہ بات پوری طرح سے سچ نہیں ہے. سچ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن دوسری خبر میں ساتھ شیئر کر دوں. وہ دوسری خبر یہ ہے کہ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی صاحب کو لے کر کے بھی ایشوز چل رہے ہیں, کیونکہ خبروں کی مانے تو پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب زغا اشرف صاحب کو چیئرمین پی سی بی بنانا چاہتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں نون لیگ کی تو ظاہر سی بات ہے ان کی چوائس نجم سیٹھی صاحب ہیں. نجم سیٹھی صاحب کا اپنا نیٹ ورک بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اپنی زیادہ لابی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیٹھی صاحب کو ہٹانا کوئی آسان نہیں ہے, بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ سیٹھی صاحب کے اندر بھی یہ بڑی کوالٹی ہے. میں تو خیر اس کو کوالٹی کہوں گی کہ وہ جس کرسی پر بیٹھتے ہیں, چاہے وہ اینکر کی کرسی ہو یا چاہے وہ پی سی بی چیئرمین کی کرسی ہو, اس کرسی سے اتنی جلدی اٹھتے نہیں ہیں. یہ کرسی کا جادو ہی ایسا ہوتا ہے. اور جو نجم سیٹھی صاحب ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی ہے, ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن خیر ان کو لے کر کے بھی ایک ایشو چل رہا ہے. لیکن یہ چاہے چیئرمین نادرا کا معاملہ ہو, چاہے چیئرمین پی سی بی کا معاملہ ہو, یا چاہے یہ ان تحریک انصاف کے چیئرمین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلانے کا معاملہ ہو, یہ ہے اسپیڈ بریکرز, یہ ہیں چھوٹی موٹی باتیں. اصل بات تو کچھ اور ہے. اصل بات ہے پنجاب, اصل بات ہے پنجاب کی سیاست. اور اصل بات یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب کو یہ لگا کہ حالات معقول ہو چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکی ہے, عمران خان نے اپنی پارٹی اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دی ہے, تو فوج نے بھی فری ہینڈ دیا قاف لیگ کو بھی, نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی. فوج نے کچھ نہیں بولا, کوئی بیچ میں اسٹیبلشمنٹ نہیں آئی. انہوں نے کہا پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے, بندے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس نے جو مال اکٹھا کرنا ہے اکٹھا کر لو. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگی ہوں, غور سے آپ نے سننی ہے, کیونکہ یہ باتیں آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا, کیونکہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, سب سیم پیج پر ہیں, کوئی ان باتوں کو نہیں بتائے گا. لیکن یہ بات بالکل سچ ہے. لیکن میں نے کہا دیکھیں جی, میرا آپ کے ساتھ ایک آنیسٹی کا رشتہ ہے اور میں اس آنیسٹی کو برقرار رکھوں گی, ٹھیک ہے. کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسی بری چیز نہیں ہو رہی ہے, لیکن جو سچ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اپنا عمل دخل اس میں نہیں دکھایا. انہوں نے کہا کہ جو بندہ پیپلز پارٹی نے اٹھانا ہے اٹھا لو. کسی اسٹیبلشمنٹ نے فون نہیں کیا کسی کو کہ جی آپ نے پیپلز پارٹی میں جانا ہے, آپ نے نون میں جانا ہے, آپ نے کاف میں جانا ہے. جو جس نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑا 9 مئی کے بعد, 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے, ان سب کے لیے فری گراؤنڈ تھا. اور تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور کاف لیگ کے لیے بھی فری گراؤنڈ تھا کہ آپ نے جو مال سمیٹنا ہے سمیٹو. اور ایسے میں مال سمیٹا بھی گیا. نون لیگ نے بولا کہ ہم نے نہیں رکھنا کسی کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابھی جو پیچھے الیکشن ہوئے وہ چھوٹو والے, اس کے اندر ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیا, لیکن وہ لوگ نہیں جیتے, کیونکہ نون لیگ کے جو ووٹرز ہیں انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ بھئی نون لیگ کے اندر سے کوئی بندہ نہیں آیا, کوئی پی ٹی آئی کا وہ بندہ جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا ہے, اس دفعہ شیر کے اوپر الیکشن لڑا ہے, تو ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو نون لیگ کے لیے فارمولا کام نہیں کیا, تو اس لیے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم نے ان کو نہیں اٹھانا, ٹھیک ہے. کاف لیگ نے کچھ بندے اٹھائے, کچھ پیپلز پارٹی نے اٹھائے, اور باقی بندے جہانگیر خان ترین صاحب, علیم خان, ان لوگوں نے بنا کے اپنا گروپ بنا کر کے ایک اپنی پارٹی بنا لی. اب ایشو یہ ہے کہ جب یہ پارٹی بنی تو پیپلز پارٹی کو, آصف علی زرداری صاحب کو ان کی نمبر گیم ڈسٹرب ہوئی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, بھئی ہمیں تو پہلے فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ اٹھا لو سب کو. اب یہ جہانگیر ترین, علیم خان کس چکر میں اکٹھے ہو گئے ہیں بندے اکٹھے کرنے کے لیے. تو بھئی چودھری سرور کی بھی یہی تشویش تھی. چودھری سرور صاحب نے یہ بات نکالنی شروع کی اور یہ بات آصف علی زرداری تک بھی پہنچ گئی. اور کیا پتا چودھری سرور صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کو بتائی ہو, لیکن یہ بات ان تک پہنچ گئی. اور یہ بات, یہ شوشہ, یہ تیلی چودھری سرور نے لگائی. چودھری سرور صاحب نے کہا کہ بھئی یہ جو پارٹی بنی ہے نا,
یہ نواز شریف کے آشیرواد سے بنی ہے. سو اصل پرابلم یہ ہے پنجاب کی سیاست، پنجاب کی سیٹیں، اور اس کی وجہ سے چاہے چیئرمین نادرا ہو، چاہے چیئرمین پی سی بی ہو، چاہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر معاملہ چلانا ہے عمران خان کا، اس سے سزا دینی ہے، یہ اس طرح کے سپیڈ بریکرز آ رہے ہیں. لیکن جب پنجاب والا معاملہ ہے نا، یہ اے ہزے پکے گا بھی تے پکے گا بھی. ٹھیک ہے، یہ پکے گا بھی اور گرم بھی ہوگا. یہ آپ کو اس حوالے سے خبریں جو ہے نا آہستہ آہستہ ملتی رہیں گی. اب ایکچولی میں وہ بات جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، جینونلی نہیں بتائے گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں نا، یہ الزام ہی ہے کہ جی چیئرمین نادرا طارق ملک بڑے پیپلز پارٹی کے قریب ہیں اور نجم سیٹھی صاحب کا آصف علی زرداری کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہے. لیکن ہاں ان کا کچھ عرصے سے نون لیگ کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ میں نے آصف علی زرداری صاحب سے ملنا ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے وقت نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے وہ بندے اکٹھے کرنے میں مصروف تھے، نہیں دے سکے. ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں جب اپنا دبئی وزٹ کے بعد لاہور تو دوبارہ ملاقات کر لیں، لیکن ابھی تک انہوں نے ملاقات نہیں کی. یہ جو چیئرمین نادرا والی بات ہے نا کہ جی طارق ملک صاحب پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے. ہاں چیئرمین نادرا جو طارق ملک ہیں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں کام کیا ہوا ہے. اس ٹائم پر بھی ان کی نون لیگ کے ساتھ کوئی اتنی بنی نہیں تھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی جب یہ چیئرمین نادرا لگے ہیں، عمران خان صاحب تب اس ٹائم پہ وزیر اعظم تھے، اور یہ چیئرمین نادرا کسی کی پرچی پر لگے ہیں. وہ پرچی کوئی اور نہیں بلکہ جنرل فیض حمید تھے. وہ جنرل فیض حمید جو کہ آف کورس ایک پاورفل پوزیشن پر تھے، وہ جنرل فیض حمید جو عمران خان صاحب کو فیض یاب کرتے رہتے تھے، وفتاً فوفتاً ہمیشہ کرتے رہتے تھے. اور جنرل فیض اور عمران خان کا یہ ایجنڈا تھا کہ ان کا جو نام تھا نا یہ طارق ملک صاحب کا، یہ چوتھے نمبر پہ تھا. لیکن آؤٹ آف ٹرن سفارش پر، کیونکہ سفارش ہو اور وہ بھی جنرل فیض حمید کی ہو اور وہ بھی عمران خان کو، تو مجال ہے کہ عمران خان نے اس کو منع کر دیں، کیونکہ عمران خان تو غدار نہیں ہے نا. عمران خان صاحب کے ساتھ تو غداری ہوئی ہے، وہ تو باتیں مانتے ہیں. تو بھائی ان کو لگایا گیا چیئرمین نادرا. اب چیئرمین نادرا لگ گئے. اس کے بعد جو انہوں نے پہلا کام کیا نا، جو ظاہر سی بات ہے جو نوکری آپ کو دلواتا ہے وہ پھر اپنے کام بھی آپ سے کراتا ہے. تو جنرل فیض حمید نے ان سے یہ کام کروائے کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کا جتنا ڈیٹا تھا، ٹریول ریکارڈ، فیملی ہسٹری، ہر طرح کا ڈیٹا ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے جب وہ ڈی جی آئے تھے اور ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ انبن چل رہی تھی، اور جنرل فیض کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ اس ٹائم پر when he was the DG آئے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کو ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ جنرل فیض کو بنانا چاہتے تھے آرمی چیف، اور جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے. تو ان دونوں نے ملی بھگت کر کے ساری ڈیٹیلز چیئرمین نادرا کے ذریعے نکلوا کر کے وہ لیک کر دی، مختلف ممالک کو لیک کی، تاکہ جو ان کا جو ایک ریلیجس ایسپیکٹ ہے اس حوالے سے بھی لوگوں کو انفارمیشن ملے کہ ہاں بھائی ان کا کیا ہے سارا معاملہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ان کی جو ٹریول انفارمیشن اینڈ ایوری تھنگ دیٹ واز لیکڈ، جو کہ ایک پریویسی آف بریچ ہے. میرے خیال سے ابھی کے لیے اتنا ہی، آپ کم کو زیادہ سمجھیں اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ کتنا بڑا ایک کرائم ہے. اس کے بعد جی یہ ہوا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو انکوائری ہونا شروع ہوئی. جب انکوائریز ہوئیں تو یہ لگاتار انکوائریز ہو رہی ہیں، یا ابھی بھی انکوائریز چل رہی ہیں. ایک جو بریگیڈ صاحب انکوائری کر رہے تھے جیسے خالد لطیف صاحب ہیں، وہ بھی پتہ چلا جنرل فیض حمید کے بندے ہیں. انہوں نے انکوائری کے اندر اپنی طرف سے ہینکی پینکی مارنے کی کوشش کی، ان کی بھی ہینکی پینکی پکڑی گئی. اس کے بعد اب تک اگر میں آپ سے بات کروں تو اس انکوائری کے اندر کافی تقریباً کوئی 6-7 ایسے لوگ ہیں جو کہ آلریڈی اپنی اپنی نوکریوں سے جا چکے ہیں. اور پھر بالآخر طارق ملک صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا، جو کہ ان کا منظور ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ بھئی جو انکوائری ہو رہی ہے خام خواہ میرے اوپر ڈنڈا آئے کوئی ہے، میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی سختی برتی جائے اور پھر میرے سے کوئی ایسی انفارمیشن لیک ہو کہ میں جنرل فیض حمید یا عمران خان کے لیے مصیبت بنوں، تو میں ایسا کرتا ہوں استعفیٰ دے کے ملک سے باہر چلا جاتا ہوں. لیکن ان کو ملک سے باہر جانے سے روک دیا ہے. اب یہ ساری بات، یہ سارا بیک گراؤنڈر ہے نا، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. یہ آپ کو سارے یہی گھماتے رہیں گے، نون لیگ پیپلز پارٹی نادر ملک کو چاہتی ہے، پیپلز پارٹی نادر ملک کو نہیں چاہتی ہے، نون لیگ نادر ملک کو چاہتی ہے، نون لیگ نادر ملک کو نہیں چاہتی ہے. یہ اسی طرح میں آپ کو گھما دیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جنرل فیض اور عمران خان کا ایک اور سہولت کار، ایک اور ایسا شخص جو کہ پاکستان کو
پیچھے کرنے کی, پاکستان کو ترقی کے راہ سے ہٹانے کی, نواز شریف کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, بلکہ میں کہوں گی پورے پاکستان کے خلاف سازش کے اندر انوالو تھا, چاہے ایک چھوٹا سا قطرہ ہی کیوں نہ ہو, وہ یہ شخص طارق ملک تھا. وہ اس لیے کیونکہ یہ جنرل فیض کا بندہ تھا, اور اب کیونکہ جنرل فیض کے بندے ہوں یا چاہے جنرل باجوہ کے بندے ہوں, ان کے اوپر بھی ہولا ہاتھ نہیں رکھنا ہے, یہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو اب اکراس دا بورڈ انکوائریاں ہو رہی ہیں, ہر معاملے میں ہو رہی ہیں. تو بھائی وہ باہر جانا چاہتے تھے, ان کو دھر لیا گیا. اب یہ تو ہے جی پہلا مسئلہ, یہ ہے پہلا مرحلہ. اور پہلا مسئلہ اور پہلا مرحلہ اس لیے ہے کیونکہ جو چیئرمین نادرہ ہے نا, وہ بڑی پاورفل پوزیشن ہوتی ہے. ساروں کا ریکارڈ, میرا آپ کا ہم سب کا ریکارڈ نادرہ کے پاس ہوتا ہے. جس کو چاہے جیسے چاہے اس کو کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا یہ جنرل فیض جو ہے یہ کوئی جادو کی چھڑی یا پنکی پیرنی کے تعویذ لے کر کے تعویذوں کے ذریعے جو ہے ڈیٹا نہیں نکال سکتے. سو بھائی اس خبر کا مسئلہ یہ ہے, اور مطلب یہ ہے, جب میں کہتی ہوں نا پہلا مسئلہ اور پہلا مرحلہ اس معاملے میں, وہ یہ ہے کہ جنرل فیض کے اوپر اور عمران خان کے اوپر ایک اور مزید تگڑی قسم کی کارروائی کے لیے جو ہے یہ انتظام کر لیا گیا. اور یہ بھی کوئی جھوٹا انتظام نہیں ہے, پکا انتظام ہے. یہ کوئی پولیٹیکل موٹیویشن یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا کوئی پولیٹیکل بدلہ نکالنے والی چیز نہیں ہے. یہ پکا ہے. اس کے تانے بانے جڑیں گے ان کے ساتھ, اور اچھے خاصے جڑیں گے. اور طارق ملک تو ہے ہی مشکل میں, ان کے ساتھ ساتھ فیض حمید اور عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ بڑے مشکل میں آنے والے ہیں, کیونکہ جو انفارمیشن جب یہ انکوائری ہوئے گی ان کے لیول تک کی تو مزید نکلے گی. تو ابھی یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے, تو نہیں پڑھ سکتے. وہ ایک نو پجا دیتا نا فرق ہوگی نو, ان سارے نہیں بگا سکتے. سو لائک کرے, سبسکرائب کرے اور دیکھتے رہیے دی بینر سلیم شو.